नमाज हाजत और नमाज तौबा पढ़ने का तरीका। मिसेस अजीम सऊदी अरब से सलातुल हाजत और सलातुल तौबा पढ़ने का तरीका बता दें। याद रखें, सलातुल हाजा या सलातुल तौबा के नाम से अलग से कोई शरीयत में नमाज नहीं है। कोई कि भाई नबी ने फरमाया हो कि ये सलातुल हाजत है, वही सलात है। वो आप उसमें ये नियत कर लेते हैं मैं दुआ मांगूंगा ताकि मेरी हाजत पूरी हो, तो इससे पहले मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो वो सलातुल हाजत, लोग उसको सलातुल हाजत कह देते हैं। और तौबा में भी यही है कि 2 रकत पढ़ के अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। तो ये यही नमाज है जो 2 रकतें हम आम तरीके से पढ़ते हैं, ये कोई अलग से नमाजें नहीं है। फजर असर के बाद सलातुल हाजत पढ़ना। क्या फजर या असर के बाद सलातुल हाजत के नफल पढ़ सकते हैं? फजर और असर के बाद किसी किस्म की नफल नमाज जायज़ नहीं है। और ये भी समझ लें, सलातुल हाजत के नाम से कोई शरीयत में अलग से नमाज नहीं है। बस 2 रकत आप दुआ मांगने के लिए पढ़ें कि अल्लाह से मैं अपनी हाजत मांगूंगा, तो इसको आजकल सलातुल हाजत कह दिया जाता है, लेकिन ये कोई अलग से इस्लाम की कोई नमाज नहीं है। तो बाकी कोई भी नमाज हो, फजर और असर के बाद नफिल नमाज अगर है तो वो पढ़ना जायज़ नहीं है। सलातुत तस्बीह की शरई हैसियत। बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम में सलातुत तस्बीह की कोई हैसियत नहीं है, क्या ये दुरुस्त है? निम्रा बिलाल साहिबा ने सवाल पूछा है। देखिए, सलातुत तस्बीह के बारे में जितनी अहादीस हैं, कोई एक भी सही हदीस नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि फुक़हा का उसूल है कि ज़ईफ़ हदीसें जब कसरत से हों तो वो दर्जा हसन तक पहुँच जाती हैं, यानी काबिल कबूल हो जाती हैं। वो इस बेस पे अगरचे सही हदीस एक भी नहीं है, लेकिन कसरत से हदीसें हैं, अगरचे वो ज़ईफ़ हों तो वो मिल के एक क़ुव्वत मिल जाती है उनको। इस बेस पे जुमहूर उलमा का यही मज़हब है, यही उनका कौल है, यही उनका फतवा है कि सलातुत तस्बीह को बिल्कुल कलदम करार दे देना ये दुरुस्त नहीं है। इस नमाज की एक हैसियत है, ये सुन्नत अमल है, क्योंकि ज़ईफ़ रिवायतों की कसरत की बेस पे जो है वो फतवा ये दिया जाएगा कि ये नमाज साबित है, और वो फजीलत जो इसकी हदीस में आती है वो फजीलत साबित है। लेकिन बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि, और मेरा भी रुझान उन्हीं बाज़ उलमा ही की तरफ है, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन एक टूटा फूटा सा रुझान उस तरफ है मेरा। वो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने जो बात की है बड़ी ज़बरदस्त की है, और यही बात हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह भी फरमाया करते थे। हज़रत ने तो इब्न तैमिया की बात नकल नहीं की, हज़रत की अपनी ज़ाती राय थी मुफ्ती रशीद अहमद साहब की, जो मुफ्ती आज़म थे। और हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के उस्ताद रहे 8 साल, बड़े इल्म में मशहूर थे। उनका भी रुझान इस तरफ था कि वो भी सलातुत तस्बीह को नहीं मानते थे। उसकी वजह ये थी कि वो ये कहते थे कि ठीक है, दर्जा हसन तक रिवायतें पहुँच रही हैं, मगर इन रिवायतों से जो नमाज साबित हो रही है ना, वो उन मशहूर मुतवातिर रिवायतों के बिल्कुल अपोजिट है, यानी इनके खिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का और फ़िक़ह हनफी का जो उसूल है ख़ास तौर पर मसाइल के इस्तिंबात का, वो ये है कि जो अगर कोई मुतवातिर या क़तई चीज़ हमारे सामने आ जाए अहादीस से, उसके मुकाबले में अगर सही हदीस भी उसके खिलाफ होगी तो उस कवी को तरजीह दी जाएगी। जैसे कुरान एक मुतवातिर है, अब कुरान से अगर कोई हुक्म साबित हो रहा है, तो अगर हदीस सही हदीस से भी यानी हदीस अगर सही भी हो और उसके खिलाफ चली जाएगी, तो अहनाफ फिर कुरान को लेते हैं, हदीस को उसमें तावील कर लेते हैं, क्योंकि कुरान क़तई है। तो इसी तरह बाज़ रिवायतें कसरत से होती हैं जिनसे एक हुक्म साबित हो रहा होता है, उनके अपोजिट अगर एक कोई सही रिवायत भी होती है तो उसको अहनाफ अक्सर रद्द कर देते हैं या उसमें तावील कर लेते हैं कि भाई जो मुतवातिर रिवायतों से जो चीज़ साबित हो रही है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो सलातुत तस्बीह में बड़ा इश्काल ये होता है कि इस नमाज की जो कैफियत है उसमें बाज़ दफ़ा ऐसा अमल होता है जिससे सद्दा सहव लाजिम आ रहा होता है। यानी आम नमाजों, मिसाल के तौर पर आप जब यानी सूरह फातिहा के बाद जब सूरत शुरू करते हैं और सूरत ख़त्म करते हैं, तो रुकू में ताख़ीर से जो सही हदीस से हमें पता चलता है, जो नबी का मामूल रहा है, वो ये कि सूरत ख़त्म करते ही आपने रुकू किया है। तो इसी वजह से फुक़हा ने कहा है कि अगर सूरत ख़त्म करने के बाद आप रुकू में ताख़ीर करेंगे तो सद्दा साहब लाजिम हो जाएगा। ये कसीर सही हदीस से ये उसूल निकाला है फुक़हा ने। जबकि सलातुत तस्बीह इसके अपोजिट है। उसमें क्या होता है कि आप तिलावत ख़त्म करने के बाद तस्बीहात पढ़ना शुरू कर देते हैं और रुकू में ताख़ीर लाजिम आ रही होती है। तो सही हदीस से जो बात, बेगुबार रिवायात और कसरत रिवायात से जो बात साबित हो रही है वो ये होती है कि सूरत ख़त्म करते ही रुकू करना वाजिब है। तो इसमें क्या हो रहा है कि रुकू करना वाजिब नहीं है, तो ये अगेंस्ट हो रही है ना उन सही हदीस के। इसलिए बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि अगरचे ज़ईफ़ रिवायतें हैं, कसरत से हैं, दर्जा हसन तक पहुँची हुई हैं, मगर इससे जो नमाज की कैफियत साबित होती है वो मुतवातिर जो रिवायतें हैं उनसे साबित होने वाली कैफियत के ख़िलाफ़ है।
تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جا رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے. اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی. حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے, مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا, یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا, تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی. مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو, اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں. تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا, جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں, اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے. اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی, انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ, کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی, تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے, تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں, اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے, اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں, لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث, وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے, فقیہ بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا, ثابت قرار دیا ہے, تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا, لیکن انہی کی تقلید میں, تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے, کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے, امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے, یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں. تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں, یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی, یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے. کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے, تو پھر کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا, یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, جمہور کے قول پر عمل کرے, دونوں طرف دلائل ہے. لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں, جو بالکل بے غبار روایات ہیں, اور ان میں اتنا ثواب ہے, تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں, تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے, اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے, جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں. تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں, جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں, آپ کو اختیار ہے, اس میں دونوں رائے ہیں. باقی صلاۃ التسبیح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں, نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے, فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے, اور بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں, جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی. باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے, میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے, میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بے غبار ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے, جن کیفیات کے ساتھ, 2 رکعتیں کر کے بھی, کبھی 4 رکعتیں کر کے بھی, اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے, پھر سورت ملاتے, پھر رکوع کرتے. تو یہ کیفیت تھی. تحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے, اور اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی, اوابین کی نماز بتائی, یہ بالکل بے غبار روایات سے ثابت ہیں, ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے, میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل بے غبار ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں چونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے, اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے. تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے. مسز غفار لاڑکانہ سے, اگر کوئی عورت سفر میں ہو جیسے بازار میں یا بس میں, تو وہ نماز کیسے ادا کرے گی؟ جب وہ بس میں ہے تو جتنا اس کے بس میں ہو اسی طرح سے نماز پڑھ سکتی ہے. وہ بازار میں ہو تو وہاں تو بہرحال کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی. بازاروں میں پانی ہوتا ہے, واش روم نہیں ہوتے بازاروں میں, تو پانی کا انتظام ہوتا ہے. تو عورت کو چاہیے شرم و حیا نہ کرے, اس میں سستی نہ کرے, بازار میں جائے نماز پڑھے. اللہ تعالیٰ نے بازار میں نماز کا الگ سے حکم دیا ہے, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ.
اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کو تجارت اور خرید و فروخت نماز سے غافل نہیں کرتی. تو نیک بندے میں عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی جو ہے تجارت کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو خرید و فروخت نماز سے غافل کرتی ہے. تو پوری دنیا میں جعلت لی الارض کلھا مسجدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے، یعنی سجدہ گاہ بنا دی ہے، جہاں چاہیں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. مارکیٹ میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ نماز پڑھیں چہرہ چھپا کے. جوان عورت پہ چہرے کا پردہ بھی لازم ہے. تو باقی یہ کہ بس میں کیسے نماز پڑھیں، تو بس میں ایسے نماز پڑھیں کہ بس کا ٹکٹ کروانے سے پہلے تھوڑا احتیاط کر لیا کریں، بھئی نمازوں کے وقت تو نہیں ضائع ہو جائے گا بس کے اندر کہیں. اور اگر پھر بھی جلدی سفر ہے، کہیں جانا ہے، تو بس میں پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھئی نمازوں کے جو ٹائم ہے نا وہ پہلے سے نوٹ کر لینا ہے. تو بس والے کنٹینیو کبھی بھی نہیں چلاتے کہ قیامت تک چلاتے ہی رہیں، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد وہ روکتے ہی ہیں. جیسے ہی روکیں دیکھیں نماز کا ٹائم ہے، فوراً نماز پڑھ لیں. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ بس میں نماز کا ٹائم نکلتا چلا جا رہا ہے اور ڈرائیور روک ہی نہیں رہا، تو پھر اس کنڈیشن میں آپ بس میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں، فرض نماز. لیکن اس فرض نماز کو آپ نے اترنے کے بعد دہرانا ہے، کیونکہ فرض نماز کے لیے قیام ضروری ہے. اور یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے جس کی وجہ سے قیام ساقط ہو جائے، کیونکہ یہ مجبوری کوئی جنگ کی مجبوری نہیں ہے، ڈرائیور کی اپنی کاہلی اور سستی ہے، کم وقت روک نہیں رہا. اس لیے پھر ایسی صورت میں آپ اتر کے فرض نماز دوبارہ لوٹا لیں. اور سفر میں جو ہے 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اکٹھی کیسے پڑھی ہے کہ ظہر کو مؤخر کریں آپ، یعنی اپلیکیشن میں ٹائم دیکھ لیں کہ ظہر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، اور اس میں شافی وقت کو، یعنی جو اول وقت عصر ہے نا اس کو فالو کریں آپ. اس میں آسانی زیادہ ہے، خاص طور پہ سفر میں اس میں آسانی زیادہ ہے. نارملی تو عصر میں تاخیر افضل ہے، اس کے کیا دلائل ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس وقت پہ بھی نماز ادا ہو جاتی ہے. خود احناف کا بھی یہی قول ہے کہ اول وقت میں بھی اگر کوئی عصر کی نماز پڑھتا ہے، جیسے ہم جب سعودی عرب جاتے ہیں تو اول وقت میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو سفر میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضر میں بھی جائز ہے، لیکن سفر میں تو بلا کراہت، یعنی بالکل ہی جائز ہے. ویسے بھی جائز ہے. افضل یہ ہے کہ تاخیر پڑھی سے کی، جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ اس وقت عصر کی نماز پڑھی جائے. لیکن سفر میں ظاہر ہے افضلیت کو دیکھیں گے یا اس کو دیکھیں گے کہ نماز قضا نہ ہو جائے. قضا ہونے سے بچانا زیادہ ضروری ہے. تو سفر میں آپ 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتی ہیں. آپ نے پہلے ٹائم دیکھ لیا کہ مثال کے طور پر 4:30 پہ عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور 4:30 پہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، جو اول وقت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، وضو وغیرہ کر کے 4:25 پہ آپ نے نیت باندھی، یا 4:20 پہ آپ نے نیت باندھی عصر کی. عصر پڑھ لی، 2 رکعت عصر ہوتی ہے، وہ 4:25 پہ بھی 2 رکعت آسانی سے ادا ہو جاتی ہے. 4:25 پہ آپ نے نیت باندھی، 2 رکعت پڑھی عصر، اور تھوڑا سا 1-8 منٹ ٹھہری، اور جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا اسی وضو سے اسی وقت بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 رکعت عصر کا وقت جیسے ہی داخل ہوا آپ نے عصر بھی پڑھ لی. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل 4:30 پہ عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے 4:25 پہ ظہر کی نیت باندھی. پہلے شاید میں غلطی سے عصر کہہ گیا تھا. ظہر کی نیت باندھی آپ نے، 2 رکعت ظہر کی پڑھی اور سلام پھیرا، 2-3 منٹ اسٹے کیا، ٹھہر کے دیکھا کہ بھئی ابھی عصر کا وقت داخل ہو گیا، 1 منٹ احتیاطاً، یعنی 4:31 پہ آپ کیا کریں، عصر کی نیت باندھ لیں. تو اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں پڑھی ہیں. اور مغرب میں بھی یہی کریں آپ کہ مغرب کو آپ ڈیلے کریں. جب مغرب کا وقت قضا ہونے کے قریب ہو اس وقت آپ نے 3 رکعت پڑھی، اور جیسے ہی مغرب کی قضا ہوئی اور عشاء داخل ہوئی تو اس وقت فوراً آپ نے عشاء بھی پڑھ لی، 2 رکعت عشاء کے، 3 وتر بھی ساتھ میں پڑھ لیں. تو یہ طریقہ ہے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین کیا کرتے تھے. اس پر میں انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے تفصیل میں کلپ ایک ریکارڈ کروانے والا ہوں، پورے ریفرنسز کے ساتھ. بخاری مسلم کی حدیث ہے اس بارے میں. ثم تلبث یسیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے جمع بین الصلاتین میں، تھوڑا سا ٹھہرتے اور پھر اس کے بعد اگلی نماز پڑھتے جب اس کا وقت داخل ہو جاتا. تو ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں تفصیل سے اس پر کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. باقی یہ جو اس طریقے سے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر بھی ساتھ میں پڑھ لی اور مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی ساتھ میں پڑھ لی، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. جو روایتیں اس بارے میں صحیح ہیں وہ صریح نہیں ہے، جو صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے. صحیح اور صریح کا کیا مطلب ہے؟ جو صحیح حدیث ہیں ان میں یہ واضح نہیں ہے کہ ظہر کا وقت جیسے ہی داخل ہوا ساتھ میں فوراً عصر پڑھ لی، بلکہ نہیں،
اس میں یہ روایت ہے کہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی ہوتی تھی ظہر پڑھ کے ثم رکیب فوراً سوار ہو جایا کرتے تھے. تو بخاری کی حدیث ہے, اس میں یہ نہیں کہ ظہر پڑھتے ہی عصر بھی ساتھ میں پڑھ لیا کرتے تھے اول وقت میں. ہاں ظہر پڑھ کے عصر ساتھ میں جب پڑھتے, جب ظہر کو تاخیر کرتے, ظہر کو مؤخر کرتے اور عصر کے قریب لے کے جاتے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے علاوہ کبھی بھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں. اکٹھی کا مطلب یہی کہ نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر کے یا اس والی نماز کو پہلے وقت میں لا کے, ایسا کبھی بھی نہیں پڑھا. بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کو نہیں پتا ہوگا دو نمازیں اکٹھی ہونے کا, ہر صحابی کو ایسے تو نہیں کہ عالم الغیب ہو, سب کچھ یہ علم ہو. پہلی بات تو یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی تھے ان کو ہی نہیں پتا چلا, تو کیسے پاسبل ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ہم جب کہہ سکتے تھے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نمازیں اکٹھی ہونے کی حدیث بیان نہ کرتے. خود عبداللہ بن مسعود سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اب آپ دیکھیں ایک دفعہ ایک جگہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ایک جگہ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھی ہیں. تو اس کا مطلب اس طرح سے نہیں پڑھی ہے جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہو کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی ظہر بھی عصر بھی, اس طرح سے نہیں پڑھی ہیں اور اس طرح سے پڑھی ہے جس طرح عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں اور جس طرح دیگر احادیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو وہ یہی ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا جائے گا, عصر کے قریب لے جا کے پڑھا جائے گا, اور عصر کو مقدم کر کے ظہر کے بعد, اور مغرب کو مقدم اور عشاء کو مؤخر, اس طرح سے. باقی حج کی ایک خاصیت ہے, حج میں تمام ارکان خلاف قیاسی ہوتے ہیں, بہت سارے کام ہم سے خلاف قیاس کروائے جاتے ہیں. تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھتے ہیں اور مغرب کو آپ ڈیلے کرتے ہیں مزدلفہ میں, عشاء کے ساتھ آپ جو ہے وہ مغرب پڑھتے ہیں. تو یہ میں نے ڈیٹیل میں کچھ مسئلہ بیان کر دیا, باقی تفصیل سے انشاءاللہ میں اس پہ ریفرنسز کے ساتھ مسئلہ ریکارڈ بھی کروا دوں گا. ہمارے والد صاحب سرکاری نوکری کرتے ہوئے شہید ہو گئے, تو ہمیں حکومت کی طرف سے کچھ رقم ملی جو ہم نے اسلامک بینک میں رکھوا دی اور اس کا منافع لیتے رہے. کیا یہ منافع لینا جائز ہے؟ کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی جائز ہے, اسلامک بینک میں رقم رکھ کے منافع لینا جائز ہے, اور اگر یہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ بھی ہوگی, لیکن اس میں دیکھا جائے گا سب وارثوں پہ تقسیم کر کے ہر ایک کے حصے میں اتنی رقم اگر آ رہی ہے, یا والد صاحب حکومت نے کسی خاص بیوہ کو دی تھی تو پھر بیوہ اس رقم کی مالک ہے, نہیں آپ کی والدہ, تو زکوٰۃ کے نصاب کو اگر وہ پہنچ جائے تو زکوٰۃ لازم ہے, ادروائز لازم نہیں. سیف اللہ صاحب سیف اللہ زرار قطر سے, ٹک ٹاک پر تلاوت اور بیانات شیئر کرنے سے جو ارننگ آئے گی وہ حلال ہوگی؟ ارننگ کا تعلق اس سے ہے, آپ کے ایڈ سے ہے. تو ایڈ میں اگر جائز چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ایڈورٹائزمنٹ میں, شراب کا ایڈ نہیں ہے, سودی بینک کا ایڈ نہیں ہے, تو جائز چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو اس کی ارننگ حلال ہے. اور اگر شراب کا ایڈ چل رہا ہے, خنزیر کے گوشت کا ایڈ چل رہا ہے تو وہ ناجائز ہے. تو اب ٹک ٹاک میں مکس ایڈ آ رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے آپ اس کی ارننگ لے کے چند فیصد 2.5% یا 5% تک صدقہ کر دیں, تاکہ جو اس میں حرام شامل ہوا ہے آپ کا مال اس سے بچ جائے, تو پھر یہ جائز ہے. کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے بھائی. کیا ریلز پر بغیر میوزک کے سانگز لگانا جائز ہے جبکہ اس کے الفاظ بھی بیہودہ نہ ہو بلکہ صرف پیار محبت کی شاعری ہو؟ یہ جو گانے بجانے ہیں ان سے ایوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے انسان بے حیائی کی طرف مائل ہوتا ہے, چاہے وہ بغیر میوزک کے ہی کیوں نہ ہو. لوگوں میں ایک شوق و رغبت پیدا ہوگا, جب وہ گانا سنیں گے تو وہ چاہیں گے سچی مچی والا گانا نکال کے دیکھیں کہاں سے ملے گا یہ ہمیں, اس لیے اس سے ایوائڈ کریں آپ. یہ چیز گناہ کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے, جائز نہیں ہے. انجم ممبئی سے, واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے دھلے ہوئے ہوں تو پاک کپڑے دھونے سے پہلے واشنگ مشین کو پاک کرنا ہوگا. واشنگ مشین کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بھائی جب کپڑے دھلتے ہیں اس میں, اور جب کپڑوں سے پانی 2-3 دفعہ نکالا جاتا ہے, 3 دفعہ پانی جو ہے نا مشین کو بھرا جاتا ہے, پھر پانی نکالا, پھر بھرا گیا, پھر پانی, تو اس سے کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں, مشین بھی پاک ہو جاتی ہے. تو پھر بھی اگر ایک دفعہ پانی یوں کر کے ڈالیں اور نیچے سے نکال دیں اس کو, یعنی جاری کر دیں پانی, تو بالکل بے غبار طریقے سے پاک ہو جائے گی, شک وہم بھی دور ہو جائے گا. نیچے مشین کا پائپ کھول دیں آپ, اور ایسے اوپر سے پانی ڈالا اور نیچے سے نکل رہا ہے, تو جاری پانی پاک ہوتا ہے, اس سے کپڑے بالکل وہ مشین بالکل پاک ہو جائے گی. محمد نعمان انڈیا سے, اسپورٹس کھیلتے ہوئے شارٹس پہننا کیسا ہے؟ ایسے شارٹس کے گھٹنے بھی کھلے ہوئے ہوں مرد کے, یہ جائز نہیں ہے. ناف سے لے کے گھٹنے تک کا ایریا مرد کے لیے چھپانا فرض ہے, کھیل کود میں اس کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے. محمد نعمان, اچھا کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے بچوں کے اسکول میں کھانا کھلا سکتے ہیں؟ نہیں کھلا سکتے. زکوٰۃ کے لیے فقیر کو, غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. جب ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے غریب کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ کھانے کا مالک نہیں بنتا, مالک آپ ہی ہوتے ہو.
آپ کا کھانا وہ کھا رہا ہوتا ہے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو اس کے لیے مالک بنانا ضروری ہے. اب مالک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو ان کو پکڑا دیے جائے پیسے، یا کھانا پکڑا دیا جائے کہ آپ اس کے مالک ہو، ڈبے میں نا پیک کر کے کہ بھئی یہ آپ کا ہے، اب آپ کھاؤ اس کو. اب اس کی مرضی وہ کھائے یا اس کو بیچے، اب آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے. مالک کا مطلب یہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے جو متولی ہیں، جیسے بچوں کے ماں باپ ہیں، ان کو آپ کہیں کہ ہم چونکہ بچے نابالغ ہیں تو ان کے ماں باپ کا قبضہ بھی بچوں کا قبضہ ہی کہلائے گا. تو آپ ان کے ماں باپ سے، متولی سے یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم آپ کو کھانا ملکیت میں دینا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کو ملکیت میں دینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ آپ کی طرف سے آپ کسی کو وکیل بنا دیں، یا ہم کچھ پیسے آپ کے بچوں کو زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں، تو آپ مدرسے کی مینجمنٹ کو وکیل بنا دیں، اپنی طرف سے نمائندہ بنا دیں کہ ہم یہ پیسے ان کو دیں گے، تو وہ مالک بن جائیں گے ان پیسوں کا. یعنی بچوں کی طرف سے مالک بنیں گے، اصل مالک بچے ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے. یعنی بچوں کے نمائندہ ہو کے وہ اس پیسے پہ قبضہ کر لیں گے، تو پھر وہ انہی بچوں پہ وہ پیسہ خرچ کریں گے کھانے کی شکل میں. تو اگر وہ اس کی اجازت دے دیتے ہیں، بہتر ہے کہ مدارس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے والدین سے ایک تحریری ایگریمنٹ کروا لیتے ہیں کہ ہمیں جو بچوں کے لیے زکوٰۃ ملے گی تو ہم بچوں کی طرف سے اس زکوٰۃ پہ قبضہ کریں گے، ہم یعنی ہم نہیں مالک بنیں گے، یعنی بچے مالک بنیں گے، لیکن ہم ان کے نمائندے وکیل بن کے اس پہ قبضہ کر لیں گے. تو ہماری بچوں کی ملکیت میں آ جائے گی وہ ہمارے ذریعے سے. اس کے بعد پھر ہم بچوں ہی کے مفاد میں اس کو خرچ کریں گے، اور اس میں ہمیں اجازت ہے ہم کھانا بھی کھلا سکتے ہیں. تو پھر اس طریقے سے یہ تدبیر جب آپ اختیار کریں گے تو پھر اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. نارملی اگر غریب کو ایسے ہی دسترخوان لگا کے کھانا کھلا دیا زکوٰۃ کے پیسوں سے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ڈبوں میں پیک کر کے یا تو اس کو مالک بنانا پڑے گا، یا یہ کہ غریب یا اس کے وکیل متولی، یعنی اگر غریب بالغ ہے تو خود اس کی پرمیشن سے، یا اگر وہ نابالغ ہے تو اس کے جو متولی ہے ماں باپ کی پرمیشن سے آپ کو کسی کو وکیل بنانا پڑے گا کہ آپ اس کی طرف سے قبضہ کریں. اگر واٹس ایپ پر لڑکا لڑکی خود ہی ایجاب قبول کر لیں تو نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا بھائی صاحب. محمد اقبال انڈیا سے، کیا شوہر طلاق دینے کے بعد بیوی کو بچوں کی وجہ سے اپنے پاس ازدواجی تعلق قائم کیے بغیر رکھ سکتا ہے؟ کیا اسے دیکھنے کا گناہ بھی ہوگا؟ طلاق کے بعد جوان بیوی کو شوہر اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس میں گناہ کا بہت زیادہ خطرہ ہے. ہاں، بیوی اگر ایجڈ ہو اور شوہر بھی ایجڈ ہو تو اب ان میں کوئی خطرہ موجود ہی نہیں ہے. بعض دفعہ عورت بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، بعض دفعہ مرد بڈھا ہو چکا ہوتا ہے بیچارہ. تو اگر بیوی اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ اس میں اب دلچسپی، جنسی رغبت ہی ختم ہو چکی ہے مرد کو، اور کوئی خطرہ نہیں ہے میاں بیوی کے ایک سیکشول ریلیشن قائم ہونے کا، تو ایسی صورت میں طلاق کے بعد اس بیوی کو اسی گھر میں رکھا جا سکتا ہے. لیکن عورت پہ لازم ہوگا کہ اپنے شوہر سے وہ پردہ کرے، یعنی آخری درجے کا پردہ کہ صرف چہرہ کھول سکتی ہے. اگر ویسے تو چہرہ بھی چھپائے وہ بھی فرض ہے، لیکن بہت زیادہ مجبوری ہو تو آخری درجے میں اس کی مجبوری میں شاید کوئی گنجائش دی جا سکتی ہے. ایجڈ خاتون کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے، جوان عورت کے لیے تو چہرہ چھپانا فرض ہے بہرحال. اگر وہ ایجڈ خاتون ہے تو پھر اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے کہ وہ چہرہ کھول لے، باقی سارا جسم اپنا چھپائے اس مرد سے، پھر بچے پال سکتی ہے وہیں رہ کے. سنسار پور انڈیا سے، مسلمان اپنے گھروں کے آس پاس کے علاقوں کو اور گلی محلوں کو بہت گندا رکھتے ہیں، صفائی کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. بھائی آپ نے سنسار پور انڈیا خاص علاقے کے مسلمانوں کا کہا ہوگا، ساری دنیا کے مسلمان ایسے نہیں ہیں. سعودی عرب ہم گئے ہیں، عرب بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں اپنے گھروں کو. مسقط میں گیا ہوں، مسقط میں خاندانی قسم کی صفائی ہے، خود بھی صاف رہتے ہیں، گھروں کو بھی ایسے، گھروں میں جا کے ایسا لگتا ہے جیسے شہزادے گھوم رہے ہیں، ایسے صاف ستھرے، اور نظام بھی ایسا. پاکستان میں آپ آئیں، بہت سارے علاقے آپ کو گندے بھی ملیں گے، لیکن بہت سارے علاقے آپ کو ایسے خاندانی صاف ملیں گے، آپ بولو گے بھائی کیا یہ کوئی صفائی پہ روز بیان سنتے ہیں کیا یہ لوگ. اور ہر طرح ہی ہے، آپ جامع رشید کبھی آئیں خوشبو لگا کے، دارالعلوم کوڑنگی کبھی جائیں خوشبو لگا کے، آپ ایسی خاندانی صفائی ملے گی. آپ نے تو مسلمانوں کا امیج ہی خراب کر دیا کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں. اور بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جب آپ ان کے علاقوں میں جاؤ آپ گندگی آپ بھول جائیں گے گندگی کہتے کس کو ہیں. تو اتنی گندگی ہوتی ہے کہ آپ کہیں گے گندگی تو آج ہم نے دیکھی ہے. تو ہر قوم میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں اور گندے میلے بھی ہوتے ہیں، اور غیر مسلموں میں بھی صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں اور گندے میلے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ صفائی کے بارے میں کچھ رہنمائی کیا فرمائیں ان لوگوں کو، نالائقوں کو جو گندے رہتے ہیں. تو صفائی تو نصف ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسلامی احکام کی ابتدا ہی صفائی سے شروع ہوتی ہے. یعنی جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا تو کلمہ پڑھا کے اس کو جب مسلمان کیا جاتا ہے، سب سے پہلا حکم ہی اس کو غسل کا دیا جاتا ہے، غسل کرو. اور پھر نماز کا حکم دیا جاتا ہے جس میں 15 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، 15 دفعہ
नाक को धोना है 15 दफ़ा दिन में, कुल्ली करनी है 15 दफ़ा मुंह को धोना है। तो मुसलमान तो मैला रह ही नहीं सकता, टाइम ही नहीं है उसके पास, उसका स्केजुअल अल्लाह ने ऐसा बना दिया। तो फिर भी अगर मैला रह रहा है, घर के बाहर गंदगी, घर के अंदर गंदगी, तो फिर ये उसका कसूर है। उसको ऐसे ही है जैसे बहुत से मुसलमान इस्लाम को फॉलो ही नहीं करते, नाम के मुसलमान हैं, नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात नहीं देते, झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं। तो गंदे मैले भी वही मुसलमान है जो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। उनको यही कहा जाएगा भाई निस्फ ईमान है, आधा इस्लाम ही सफाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मेरे शौहर की पहली बीवी का इंतकाल हो गया था, इसके बच्चों को मैंने पाला और इनकी शादियां भी की माशाल्लाह। इनकी बेटियां तो अच्छी हैं मगर इनका बेटा और बहू मेरे साथ रहते हैं, वो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। मेरे शौहर कहते हैं कि जो वो कर रहे हैं इनको करने दो, तुम अपना काम करो। लेकिन कभी कभार मुझे गुस्सा भी आ जाता है और कभी वो मेरे बच्चों से बदतमीजी भी करते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं छोड़कर चले जाऊं, लेकिन मेरे शौहर अच्छे हैं, मैं इनको छोड़कर जाना नहीं चाहती। आपके शौहर अच्छे हैं तो उनको चाहिए कि आपका ख्याल करें। एक तो आपने उनके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, बहू भी ला के आप ही के मत्थे में लगा दी उन्होंने, तो शौहर को चाहिए बीवी के जज्बात का ख्याल करे। इतनी अच्छी बीवी, उसने सौतेले बच्चों को पाला, बहू को बोले अलग रहे वो। तो आपके शौहर को मैं मशवरा देता हूँ, मैं आप लोग का घर नहीं तोड़ना चाह रहा, अगर शौहर अलग कर दें अच्छी बात है, नहीं तो आप बर्दाश्त करें, रहें, अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। जब सारी इतनी ज़िंदगी गुजर गई है, थोड़े से ही ज़्यादा अल्लाह करे, वैसे आपकी उम्र में अल्लाह बरकत दे, लेकिन आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो गुजर ही गई होगी जब बच्चे भी बड़े हो गए। तो अब जो है क्या नाम है, मैं आपके शौहर को तो यही कहूँगा कि भाई इनको अलग करो, आप बेटा और बहू को बोलो अलग रहो, शाबाश। अगर एक आदमी की 2 बीवियों से औलादें हों लेकिन वो एक दूसरे को जानते तक ना हो, क्योंकि माएँ पसंद नहीं करती सौतेले बच्चों से मिलना, तो ये शरीयत के नज़र में कैसा है, बहुत बुरा अमल है, क्योंकि वो भाई हैं, बाप तो सबका एक ही है ना, तो क़ता रहमी का गुनाह होगा। तो इसलिए बाप पर लाजिम है कि अपने बच्चों को चाहे एक बीवी के हों चाहे दूसरी बीवी के हों, मिलाए आपस में। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे खातून अगर शादी करती, पहले शौहर से उसकी औलाद भी होती, तो वो चाहती ना मिले पहले शौहर की औलाद जो है मेरे दूसरे शौहर की औलाद से भी मिले, ये बहन भाई एक दूसरे को पहचाने। तो ऐसा ही मर्द भी ये चाहता है और शरीयत का भी यही हुक्म है। बाकी अगर बहुत सख्त मजबूरी है तो फिर अलग से छुपा के मिला लें उनको, माओं के सामने ना मिलाएं। तो माएँ तो नहीं चाहती हमारे बच्चे उस खातून के बच्चों से मिलें, उसके बच्चे हमारे बच्चों से मिलें, तो ये तो एक कॉमन सी चीज़ है। लेकिन आदमी को चाहिए फिर छुपा के मिला लिया करे कि भाई ये उनको बताए ये तुम्हारे बहन भाई हैं, इनसे अच्छा सलूक करना है तुमने, तो उनको मिलाया करे, ऐसे बिल्कुल दूर रखना। ये बहन भाइयों का ही रिश्ता होता है, तो इसमें क़ता रहमी है, रिश्तेदारी तोड़ना है, शरीयत में ये जायज़ नहीं है। उनको मिलाता रहे आपस में, छुप छुपा के मिलाता रहे, उनको बता दे, अम्मा को नहीं बताना, ठीक है। हनीफ अहमद गुजरात से, इमाम साहिब जुम्मे की पहली रकत में सूरह आला और दूसरी रकत में सूरह गाशिया पढ़ते हैं और कोई सूरत नहीं पढ़ते। जब इनसे कहा जाता है कि आप कोई और सूरत नहीं पढ़ते, तो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरतें पढ़ी हैं, क्या इनका हर जुम्मा एक ही सूरतें पढ़ना सही है या क्या ये सुन्नत है? जी सुन्नत अमल है और ये पढ़नी चाहिए उनको, लेकिन ये कि इसी का हमेशा के लिए मामूल बना लेना, भी दूसरी सूरत पढ़ना ही नहीं, ये भी ठीक अमल नहीं है। लोग इससे इस अमल को फ़र्ज वाजिब समझना शुरू कर देंगे। इमाम साहब से कहें कभी कभार नागा भी किया करें, कोई दूसरी सूरतें पढ़ लिया करें, नॉर्मली तो ठीक कर रहे हैं वो, लेकिन कभी कभार इसके खिलाफ भी जाए। तो पिछली उम्मतों को यही उनके अंदर एक फॉल्ट पैदा हो गया था, वो ये कहते थे कि पैगंबरों से कि हम पहाड़ों को तराशते हैं और अंदर घर बना लेते हैं। आपने देखा होगा, आप कोई तुर्की गया हो शाम के बॉर्डर के करीब, तो अभी तक पहाड़ों के अंदर ऐसे खूबसूरत घर बने हुए नजर आते हैं। एहराम मिस्र देख लें आप, कैसे बनाए इन्होंने और कैसे बड़ी बड़ी ईंटों को ये लेकर, बड़ी बड़ी दीवारों को लेकर पहाड़ों पे इन्होंने फिक्स किया है। कितनी बड़ी कलाकारी है ये, बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, तामीरात के माहिर लोग थे। और मुझे एक डॉक्टर ने बताया, डेंटिस्ट, बहुत एजुकेटेड डॉक्टर हैं, कि ये जो फिरौनियों की जो लाशें निकली हैं ना, इनमें रूट केनाल हुआ हुआ है बहुत सी लाशों में। इसका मतलब ये रूट केनाल जो सोने की तारों के जरिए ड्रिल करके अंदर जड़ें जो मजबूत की जाती हैं, ये इल्म उस वक्त से चला आ रहा है, उस वक्त से चला आ रही है इल्म। तो इतने फारिग वो नहीं थे जितने हम उनको समझते हैं, इतने फारिग नहीं थे। हम तो समझते हैं कि बस हमने अभी तरक्की की है, पहले तो कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं है, बहुत पहले से बहुत कुछ होता आ रहा है। तो लेकिन क्या है, जब पैगंबरों ने उनको दावत दी तो वो कहते थे कि हमारे पास जो नॉलेज है आपके पास नहीं है, लिहाजा हम साहिब इल्म है, माज अल्लाह आप नकल कुफर नबाशत, आप तो जाहिल हो, आप हमें समझाओगे क्या करना है क्या नहीं करना। यहां उनसे वही गलती हो रही थी जो गलती एक नासा के साइंटिस्ट से हो रही है जब उसके गुर्दे में तकलीफ हो रही है और एक डॉक्टर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मौके पे कहा जाएगा भाई इल्म के बहुत सारे शोबे हैं, जरूरी नहीं कि जो किसी शोबे में एक्सपर्ट हो, माहिर हो, वो तमाम शोबों में माहिर हो। हत्ता कि आप शुफ सरकार को देख लो,
हालांकि वो तो माहिर भी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर बैठे होते हैं, वो समझते हैं कि शायद इनकी फूक में कोई ऐसी ताकत है कुदरत की तरफ से कि ये पता नहीं क्या हो जाए, तो वहां भी लोग बैठे होते हैं सर झुका के, हालांकि कोई ताकत वाकत नहीं है, कोई घुटने। मैंने तो मशवरा दिया था कि आगा खान हॉस्पिटल में एक सिलेंडर भरवा दो भाई, फूक से ऐसे ऐसे लोगों पे स्प्रे करते रहो तो बेहतरीन। तो इतना गुस्सा आ गया उसको, तो फिर मुझे धमकियां देने लगा। मैंने कहा धमकियां, फूक मारो यार आप, आपकी फूक जब हड्डी को जोड़ सकती है तो हड्डी को तोड़ क्यों नहीं सकती? कैसे कैसे जाहिलों के को लोग फॉलो करते हैं। ये फिर सूरज जो है ना, मेरे जहां जहां मैं जा रहा हूं बयान सुनने के लिए वहीं वहीं आ रहे हैं। तो देखें, ये जो गलती हुई ना पिछली अंबिया के जो उम्मती थे उन लोगों से गलती हुई, यही गलती आज भी हो रही है। मैं और आप ये समझते हैं कि हम कनाडा आ गए, हमें यहाँ का, मुझे तो नहीं मिला लेकिन आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल गया, मैंने अप्लाई भी नहीं किया हुआ, तो यहाँ का पासपोर्ट मिल गया तो अब खुशियाँ हैं और कोई परेशानी नहीं है। तो हमें मज़हब की क्या ज़रूरत है भाई? देखो, मज़हब के पास जो नॉलेज है वो नॉलेज आपके पास नहीं है, और वो सबसे ज़्यादा अहम नॉलेज है, सबसे ज़्यादा। उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। देखो, मुझे एक बात बताओ, आप कनाडा आए, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जब आए आप भूल ही गए कि मैं किस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं यहाँ पे, ये आप भूल गए। तो आपसे बड़ा कोई नाकाम हो सकता है? फिर आपने सबसे पहले जब भी यहाँ आए ना तो अपने हदफ को सामने रखा होगा कि मैं यहाँ आया क्यों। कोई आपसे मिला और आपसे पूछा कि बताओ यार पराठा यहाँ कहाँ अच्छा मिलता है पाकिस्तानी, आपके पास नॉलेज है, वहां जब जबरदस्त पराठा मिलता है। अच्छा यार, तू कल पाकिस्तान से आया है और इतने लाखों रुपए खर्च करके, तो ये बता निहारी कहाँ से मिलेगी? यार उधर ये नॉलेज है, वहां से बेहतरीन निहारी मिलती है। अच्छा यार, समोसे कहाँ से मिलते हैं? अबे उधर से बेहतरीन समोसे। सारी दुनिया की नॉलेज आपने इकट्ठी करके रखी हुई है। डॉक्टर कहाँ अच्छा है, वहां अच्छा है। अच्छा ये बता, तू यहाँ आया किस सिलसिले में है? यार ये तो मुझे पता नहीं मैं क्यों आया हूँ, ये तो मुझे पता ही नहीं। दूल्हा दुल्हन के पास गया, बैठ गया जाके ना, उससे चाय की बातें कर रहा है, निहारी की बातें कर रहा है, और सुनाओ खैरियत। वो कह रही आप आए किस सिलसिले में हो? कह रहे तो मुझे खुद पता नहीं है मैं किस सिलसिले में हाजिर हुआ। थप्पड़ मार के निकालेगी कि नहीं निकालेगी? कमबख्त, तुझे यही नहीं पता तू इस किस सिलसिले में हाजिर हुआ है? तू तो पागल है। सब कुछ तुझे पता है, ये नहीं पता कि तू इस कमरे में किस सिलसिले में हाजिर हुआ है। तू कहेगी नफ्सियाती है ये। तो याद रखो, मेरी और आपकी नजर में इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है कि हम दुनिया में किस सिलसिले में आए हैं, क्योंकि हमें सब कुछ मिल रहा है, पेट भरे हुए हमारे, इसलिए हम भूल गए। लेकिन जिसने भेजा है ना, उसकी नजर में सबसे ज्यादा वैल्यू जिस नॉलेज की है, वो नॉलेज क्या है कि तुम्हें किस सिलसिले में मैंने भेजा है। तुम आए नहीं हो, भेजे गए हो। नहीं नहीं, दीन की नॉलेज नहीं। क्यों भेजा है मैंने, वो तो अल्लाह बताएगा ना, तो कुरान बताएगा। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। कुरान कहता है बने नहीं हो, तुम्हें बनाया गया है, बने थोड़ी हो तुम। सबसे ज्यादा जो नॉलेज मेरे और आपके लिए जरूरी है, वो नॉलेज ये जरूरी है, ये देखना कि हम बने गए हैं या हमें बनाया गया है। हम खुद ब खुद बने हैं या हमें बनाया गया है। देखो, आप दुल्हन के कमरे की मिसाल बड़ी मजेदार है। वो कनाडा वाली मिसाल में मजा नहीं आया था, ये वाली मिसाल बेहतरीन है। आप दुल्हन के कमरे में कुंडी खोल के दाखिल हुए, खुद आए हो ना, क्या ख्याल है? दुल्हन ने भी देख लिया बंदा आ रहा है, किस सिलसिले में हाजिर हुए? कहते पता नहीं किस सिलसिले में हाजिर हुआ। लेकिन अगर धड़ाम से छत खुले और कोई आपको फेंक के चला जाए दुल्हन के कमरे में, फिर बेगम पूछे किस सिलसिले में हाजिर हुए, आप बोलोगे हाजिर नहीं हुआ हूं, जबरदस्ती फेंका गया हूं यहां पे। क्या ख्याल है भाई? मैं हाजिर नहीं हुआ, मैं खुद थोड़ी आया हूं, मुझे तो धक्का देके। बाज दफा ऐसे होता है ना, शादी पे ना दूल्हा राजी होता है या लड़की राजी नहीं होती, तो वो पहली रात में बोल देती है भाई मेरी पसंद की शादी, मुझे तो जबरदस्ती भेजा गया है, तो छोड़ दो किस सिलसिले में हाजिर हुई हूं मैं। तो फिर वो पहले दिन से माशाल्लाह पड्डा स्टार्ट हो जाता है। तो अगर जबरदस्ती किसी ने आपको भेज दिया तो आप कह सकते हो, खुद आते हो, इरादा करते हो, तो फिर आप जो काम करते हो आपके जिम्मे होता है ये बताना कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। मैं यहां कुर्सी पे आके बैठ जाता और चुप बैठा रहता, आप कहते मुझसे साहब आप यहाँ क्यों आए हुए हैं? मैं कहता आया थोड़ी, मुझे तो जबरदस्ती नबील भाई ने उठाया, ला के बैठा दिया, मैं तो मना कर रहा था। तो फिर आप कह सकते हो कि फिर चुप बैठना बनता है आपका। लेकिन आप कह रहे हो हम तो वहां देख रहे हैं, चलते हुए आ रहे हो, यूं घूम घूम के आ रहे हो बड़े आराम से, कोई पुलिस नहीं थी जो आपको बंदूक जहां पर रख के ला रही हो, आप आके बैठे हो। तो अब आपसे हम पूछेंगे कि आप यहां क्यों बैठे? बयान शुरू कर दो ताकि हमें पता चले बयान के लिए हाजिर हुए हो। तो मेरा बताने का मकसद ये इन मिसालों से कि जो काम इंसान करता है या कोई भी शख्स करता है, तो करने वाले के जिम्मे होता है कि वो ये बताए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई गन पॉइंट पे उससे करवा रहा है, तो फिर जो करवा रहा है उसके जिम्मे होता है कि वो बताए कि क्यों करवा रहा हूं, आपके जिम्मे नहीं होता।
اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا نہ کیا ہوتا, ہم خود بخود دھڑام سے وجود میں آ گئے ہوتے, لا آف چانس کے تحت بن گئے ہوتے, تو پھر نہ میری پیدائش کا کوئی مقصد اور نہ آپ کی پیدائش کا کوئی مقصد. پھر ہم دنیا میں کیوں آئے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. تبھی جو ملحد لوگ ہیں نا, ایتھیس لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں سوال ہی فضول ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے. کہتے ہیں ہم خود فیصلہ کریں گے, ہو تو گئے, وہ تو ہو گئے, فطرت کی وجہ سے ہو گئے, نیچر نے ہو گئے. اب جب آٹومیٹکلی یہ کام ہو گیا تو اب جب جیسے دلہن کے کمرے میں دھڑام سے کسی نے پھینک ہی دیا, تو اب چلو اب بنا لیتے ہیں کس سلسلے میں حاضر ہوئے ہم. کیا خیال ہے, ابھی تک تو کوئی سلسلہ نہیں تھا, اب آپ بتاؤ بھائی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم نکاح کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی ہو. تو جو کافر ہے نا, کافر, اس کی نظر میں اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم بنے ہیں یا ہم بنائے گئے ہیں, لہذا وہ یہ سوال کنی کترا کے نکل جاتا ہے. اس سے کنی کترانا تو سمجھتے ہیں نا, جب کوئی قرضہ مانگنے آئے, آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہو اور وہ آپ سے قرضہ مانگنے آئے, تو اس وقت جس اسٹائل سے آپ ٹن مارتے ہو تو اس کو کہتے ہیں کنی کترا کے نکل گیا. گھننا بن جاتا ہے نا آدمی. ہاں, پتلی گلی تھوڑی سی اور الگ چیز ہے, یہ کنی کترا کے, اور یہ زیادہ پیسوں پہ یہ والی مثال صادق آتی ہے, گھننے بن کے نکل جاتے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے میرے بھائی سب سے زیادہ جو سوال اہم ہے نا, وہ یہ سوال اہم ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں بنایا گیا. اگر ہم خود بخود بنے ہوتے تو یہ سوال ہی غلط تھا. پھر تو انٹرٹینمنٹ اور لائف کو انجوائے اور یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنتی, لیکن ایسا ہے نہیں. قرآن کہتا ہے یہ کنی کترا کے نکل نہ جاؤ اس سوال سے, غور کرو اس پہ. تبھی قرآن نے غور کرنے کا حکم دیا. قرآن نے کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اس سوال پہ غور کرو, خود بخود بنے ہو یا تمہیں کسی نے بنایا ہے. اگر خود بنے ہو تو پھر کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے, پھر تو لائف کو انجوائے کرو, مزے کرو. لیکن اگر بنایا ہے تو بنانے والے سے پوچھو کہ کیوں بنایا, کیونکہ جو کام کوئی بھی کرتا ہے اس کام کی ریزن کرنے والے سے پوچھی جاتی ہے کہ کیوں بنایا. اب ہم نے کیا کیا, ایسا ہی بنا دیا کہ فرض کر لیا کہ آٹومیٹیکلی بن گئے ہم. تو یہ تو بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. اللہ نے سب سے پہلے تو قرآن میں دلائل دیے. دیکھو قرآن کا ٹاپک فزکس کیمسٹری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. قرآن کا ٹاپک اور یہ عیب بھی نہیں ہے قرآن کے لیے, جس کا جو موضوع ہو وہ اس کا ٹاپک ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے آپ کو گردے کی پتھری نکالنے کے طریقے بتانا شروع کر دوں, یہ کمال کی بات ہوگی یا ایک عیب ہوگا؟ عیب ہوگا. آپ بولے کہ یار مولوی صاحب آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے, یہ اس کے لیے ڈاکٹر بہت سارے پڑے ہوئے ہیں دنیا میں, تبھی میں شادی دفتر نہیں کھولتا. لوگ کہتے ہیں آپ باتیں تو اتنی شادیوں کی کرتے ہو تو شادی دفتر کھولو. بھائی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میں نے کہا بات تو قرآن نے بھی کی ہے, لیکن قرآن نے کوئی یہ تھوڑی بتایا کہ کہاں کہاں اچھی شادیاں ہو سکتی ہیں, کہاں کہاں نہیں ہو سکتی. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. اچھا, میرے 2 کلپ چل رہے ہیں آج کل جو فیک ہیں. ایک میں پروسٹیٹ گلینڈز کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ یہ دوا کھائیں, 12,000 روپے میں ہے, اور پتہ نہیں کچھ اس میں مردانہ قوت کی بھی ڈالی ہوئی ہے کسی نے. میرے گھر پہ لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے ہمیں وہ مردانہ قوت کی دوا دے دو, کوئی کہہ رہا ہے میرے پروسٹیٹ گلینڈز بڑھ گئے ہیں اس کی دوا دے دو. اور ایک صاحب ابھی آئے اس سفر سے پہلے پچھلے ہفتے, کہہ رہے 12,000 قیمت بہت زیادہ رکھی. میں نے کہا بھائی میں جانتا نہیں ہوں یہ کیا ہوتا ہے, کیسے بڑھتا ہے, اس کا کیا علاج ہے. AI جنریٹڈ ویڈیو ہے. اسی طرح بھی میں عمرہ کرنے گیا تو وہاں مجھے بہت لوگ ملے, مفتی صاحب آپ نے جو مخلت پہ جو کلپ ریکارڈ کیا ہے نا, مخلت خوشبو پہ, اس کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں بہت فائدہ ہو. میں نے کہا نہ میں نے مخلت کبھی دیکھی نہ میں نے کبھی لگائی ہے. اب تو ہٹ ہو گیا نا, اب تو مجھے زبان سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہے, میں نے کہا ہی نہیں ہے ایسا. کیوں, میرا یہ ٹاپک ہے ہی نہیں کہ میں لوگوں کی مخلت خوشبوئیں بکوانا شروع کر دوں یا مردانہ قوت کی دوائیں بیچنا شروع کر دوں. لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ مفتی صاحب وہ شادی کرنا چاہتا ہوں اور مشورہ دیں, مشورے لے کے چل جا رہے ہوتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں تھوڑا سا ہچکچا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں اگلا سوال سے, کہتا ہوں تو خوراک کو اس کے لیے کیا کرنا, ایسے کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں کوئی حکیم ہوں, ڈاکٹر ہوں یار. تو یہ جو قرآن کا ٹاپک ہے نا, یہ سائنس نہیں ہے. یہ خوب قرآن میں سائنس کی باتیں ہیں, کوئی بات ایسی نہیں ہے قرآن میں جو سائنس کے اگینسٹ ہو, بلکہ ایسی باتیں قرآن نے 1400 سال پہلے کی ہیں جو آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں. لیکن قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے, اتنے اہم ٹاپک کو قرآن نے کیوں کور نہیں کیا. بات یہ کہ قرآن کا موضوع اس سے بھی زیادہ اہم ہے, اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اور یہی قرآن کی فضیلت ہے, وہ چند سوالات اٹھاتا ہے, پھر ان سوالات کے دلائل کی دنیا میں جوابات دے کر انبار لگا دیتا ہے دلائل کے.
قرآن کہتا ہے تم خود بخود نہیں بنے, تمہیں کسی نے بنایا ہے. الم نجعل لہ عینین, پورا انسان بننا تو دور کی بات, قرآن کہتا ہے ایک آنکھ پہ غور کرو, کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ آٹومیٹیکلی بننی ہوتی تو ایک بن جاتی نا, دو کیوں بن گئی؟ دو کھوپڑی میں ایڈجسٹ کیوں ہو گئی؟ اور ایسے زبردست فاصلے کے ساتھ ایڈجسٹ ہوئی ہیں, اس فاصلے میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے نا تو ایک کے دو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں جن کی دوسری نہیں ہو رہی ایڈجسٹمنٹ چینج کروا لو, ایک کی دو نظر آئیں گے آپ کو. وہی ایک کتنی نظر آئیں گی؟ دو نظر آئیں گے. وہ کہتے ہیں چائنا میں لوگ دوسری شادی نہیں کرتے اس لیے کہ وہ دوسری بھی پہلے ایسی ہوتی ہے, سب ایک جیسے ہیں چائنا. جی ہاں, قانون نے بھی منع ہے. جی جی, تو ویسے تو قانون نے منع ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, جہاں قانون منع نہیں ہے وہاں بھی چائنا میں نہیں کرتے لوگ. خیر, تو اب قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ یہ خود بخود نہیں بن سکتی. ولسانا وشفتین, کیا زبان نہیں بنائی؟ یہ قرآن زبان کو کیوں فوکس کر رہا ہے, آنکھوں کو کیوں فوکس کر رہا ہے؟ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے ہلکا سا, کیسے اس کے اندر اللہ نے سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہے, ذرا سا کچھ رکھو فوراً دماغ کو میسج بھیجتا ہے. اور دماغ اس زبان کے, دیکھیں سب چیزیں محسوس کرتا ہے دماغ, اس کو اللہ نے مختلف قسم کے انسٹرومنٹ دے دیے. کان دے دیا کس کو؟ دماغ کو گفٹ کیا ہے. آنکھیں کس کو گفٹ کی ہیں؟ پھر وہی دماغ کو گفٹ کی ہیں. زبان کس کو گفٹ دی؟ دماغ کو. ناک کس کو گفٹ دی؟ دیکھتا بھی دماغ ہے, سنتا بھی دماغ ہے, چکھتا بھی دماغ ہے, اور فیصلہ بھی کرتا ہے کہ میں نے بھی کیا کرنا ہے. جب اس کو کچھ دیکھنا ہو تو آنکھیں استعمال کرتا ہے, سننا ہو کان استعمال کرتا ہے, چکھنا ہو زبان استعمال کرتا ہے, کسی چیز کو پکڑنا ہو ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے. اتنی کھوپڑی میں ایک چھوٹا سا آلہ فٹ کر دیا اور اس کو سربراہ بنا دیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سربراہ بنا دیا, اور وہ سارا کنٹرول اس چھوٹی سی کھوپڑی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. یہ اتنی زبردست مینجمنٹ ہے, اتنی زبردست مینجمنٹ ہے, کروڑوں کیا کھربوں کو کھربوں سالوں سے بھی ضرب دیں تو بھی ایسی مینجمنٹ نہیں وجود میں آ سکتی. کتنے مزے سے کافر نے انکار کر دیا کہ جی خود بخود بنے ہیں. او بھائی یہ دیکھو, میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں, آپ نا ڈارون کی تھیوری کو لا کے پڑھتے ہو اور یہ کرتے ہو, ایکچولی ایک سیل تھا اور پھر ایکچولی وہ ایوالو ہوتے 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 جمشید صاحب وجود میں آ گئے. کوئی ستار بن گیا, کوئی غفار بن گیا, کوئی جمشید بن گیا, کوئی سلیم بن گیا, کوئی وسیم بن گیا, کوئی مائیکل بن گیا, کوئی جیکسن بن گیا, وغیرہ وغیرہ. یہی ہے نا ڈارون کی تھیوری کا حاصل یہی ہے. خدا کی قسم میں اور آپ ایک دوسرے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن جس نے بنایا ہے نا وہ کہے گا تم نے میرا انکار کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے. اس تھیوری سے میں اور آپ تو متاثر ہو سکتے ہیں, جس نے بنایا ہے وہ متاثر نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے فادر تھے, وہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میری خدمت کرے, میں اس کا باپ ہوں. ایک بچہ وہ ہے جو خدمت نہیں کر رہا لیکن مانتا ہے کہ ابا سوری, بس میری طبیعت اس ٹائپ کی ہوئی ہے کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا, لیکن میں گناہگار ہوں, آپ میرے فادر ہیں, اور وغیرہ 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 وغیرہ. دوسرا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ فادر ہیں ہی نہیں, آپ میرے فادر ہیں ہی نہیں. شوق میں جائے گا نا ابا. اچھا, ابا کہے گا چلو ٹھیک ہے میں تیرا فادر نہیں ہوں, تو پھر تیرا فادر ہے کون؟ چل وہ بتا دے, جا کے پھر اس کی خدمت کر لے. اب آپ کو پتا ہے اگر میں نے کہہ دیا وہ میرا ابا ہے یا وہ میرا ابا ہے یا وہ میرا ابا ہے, تو مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر اس کی خدمت کرنی پڑے گی, کیونکہ فادر کے حقوق تو ہوتے ہیں نا. جب ابا ہوتا ہے تو ابا کے حقوق ہوتے ہیں, نہیں ہوتے تو ہونے چاہیے. جب اماں ہوتی ہیں تو اماں کے حقوق ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ماں کہہ دو اور پھر اس کے رائٹس نہ ہو, اس میں اور عام عورتوں میں کوئی فرق ہی نہ ہو. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے ابا کا ہی انکار کر دیا. ابا کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں, تو بتا پھر کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں ابا لیس ہوں, میرا کوئی باپ ہے ہی نہیں. پھر بیٹا تو پیدا کیسے ہوا؟ اچھا آپ کہہ سکتے ہو کہ میرے ابا یہ بھی نہیں, یہ پتہ نہیں وہ کہاں ہے. تو پھر ایک سوال بنتا ہے, پھر تلاش کرو ان کو یار. غیرت مند آدمی اپنے باپ کو اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو لوگ تانے دیں گے یار پھر تلاش کرو, یہ نہیں ہے تو جاؤ نادرا میں جا کے چیک کرو, ڈاکومنٹس میں جا کے چیک کرو, ڈی این اے میچ کرو, جو اپنی شکل کا نظر آ رہا ہو جا کے چیک کرو کہ ڈی این اے سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا, تو تلاش تو کرو نا. آپ نے ان تمام ٹینشنوں سے بچنے کے لیے ایک نظریہ گڑھا. آپ نے کہا کہ میں خود بخود پیدا ہوا ہوں وداؤٹ ابا. تو ہو سکتا ہے آپ نے درجنوں کتابیں لکھ دیں اس پہ, لوگ متاثر ہو جائیں, ابا متاثر نہیں ہو. ابا کہے گا بیٹا تو نے جو میرے ساتھ ظلم کیا ہے نا یہ میں جانتا ہوں. آرے چلیں گے اب باپ کے دل پہ. تو یاد رکھو یہ جو ہم بڑے آرام سے سائنس کر کے خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں نا,
کہ ایکچولی یہ ہوا یہ تھا once upon a time. ایسی ایسی ڈاکومنٹری چل رہی ہوتی ہیں, بڑے متاثر ہوتے ہیں. انگلش میں تو آج جھوٹ بھی بول دو تو لوگ کہتے ہیں یار انگلش میں بول رہا ہے بھائی. پاکستان میں اس کی بڑی ویلیو ہے. مذہبی اسکالر جو انگلش بولتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار پڑھا لکھا آدمی, حالانکہ وہ قرآن و سنت میں زیرو ہوتا ہے. تو once upon a time ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایسے ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر جمشید وجود میں. یعنی اینڈ تو یہی ہے, نہیں ہوتا ایسے. امپاسبل, ناممکنات میں سے. جب تک کسی بنانے والے کا ارادہ نہ ہو, خدا کی قسم پوری باڈی تو دور کی بات, ایک آنکھ وجود میں نہیں آ سکتی. اور آپ مینجمنٹ تو دیکھو, میں ایک مثال سے تھکتا نہیں ہوں, لوگ بار بار کمنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں یار مفتی صاحب بہت زیادہ اپنے مثال دی ہے. کوئی بات نہیں یار, اس مثال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کی ضرورت کے وقت جب کوئی ضرورت پوری کر دینا تو یہ خود بخود نہیں ہوتا. یہ ایک آدھ دفعہ تو ہو جاتا ہے کہ آپ کو پیاس لگی تھی, اتفاق سے صحرا میں آپ جا رہے تھے, پیاس لگی تو اتفاق سے وہیں کنواں ہو جاتا ہے once upon a time. لیکن جس کو پیاس لگ رہی ہے کنویں دریافت ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہوتا بھائی, ایسا نہیں ہوتا. تو اگر کبھی ایسا ہوتا نا, کوئی بچہ پیدا ہوتا اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا, لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا, تو ہم لا آف چانس کہہ دیتے اس کو. بائی چانس ایسا ہو گیا کہ ماں روٹی کھا رہی تھی, اس روٹی سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بن رہی تھیں. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا ہے اور اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو گیا. ہم کہتے ہیں کروڑوں بچوں میں ایک آدھ کے ساتھ اتفاق سے, حالانکہ اتفاق سے روٹی سے دودھ بننا, اس کے لیے بھی بڑا زبردست سسٹم چاہیے ماں کے جسم میں بھائی, یہ کیسے ہو گیا. لیکن ہم مان لیتے ہیں یار یہ کیا بات ہے, یار یہ کیا بات ہے, اسی دن دودھ کیوں پیدا ہو رہا ہے. بچے کو کچھ بھی نہیں آتا, لیکن پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپک رہا ہوتا ہے وہ. اس کے دماغ میں کس نے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ پیدا ہوتے ہی تجھے دودھ یہاں سے ملے گا اور حلق میں یہ دودھ ایسے اترے گا. یہ کیا ہے بھائی, یہ قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر کروڑوں کھربوں سال ایسے گزر چکے ہیں, وہ قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, ہم نے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو بنایا, اور صرف 9 مہینے میں, کروڑوں اربوں سالوں میں نہیں. یہ تو سائنسدانوں نے دیکھ لیا کہ 9 مہینے میں بچہ بن کے باہر آ جاتا ہے. اگر خدا کی قسم یہ منظر نہ دیکھا ہوتا نا, کبھی بھی نہیں مانتے کہ یہ 9 مہینے میں سارا کام مکمل ہو جاتا ہے. ایک ایک انسان پہ کہتے کروڑوں سال لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں. اس کو یہ تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. فرمایا اس پانی میں ہم نے کیا کیا, نبتلیہ, ہم اس کو آزمانا چاہتے تھے کہ یہ ہمیں بھول جاتا ہے, یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی دی اور سننے کی صلاحیت بھی رکھی. کان کا نظام کتنا پیچیدہ ہے, کیسے آواز کی ریز آ کے ٹکرا رہی ہوتی ہیں اور کیسے کنورٹ ہو کے آواز میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. ایک ایک لفظ کتنی فریکوینسی ہے بہترین قسم کی دماغ کو پڑھنے کی, کہ تیز آواز ہوگی تیز سنائی دے گی, ہلکی آواز ہوگی ہلکی سنائی, سریلی آواز ہوگی. ایسا دماغ میں ریسپٹر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ایک ایک چیز کو فلٹر کر رہا ہے. تو بھائی اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے قرآن میں, دیکھو جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب برحق ہیں, سب کو پتہ ہے. محفوظ کون سی ہے؟ قرآن. یہ بات غیر مسلم بھی مانیں گے, یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے, وہ قرآن آج بھی میوزیم میں رکھا ہوا ہے. وہی قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں, وہی کتابت ہے جو ہم پڑھتے ہیں. پوری دنیا میں آپ جائیں, مسلمانوں کے کتنے اختلاف, کتنے پھڈے, کتنے جھگڑے, ہری پگڑی, کالی پگڑی, پیلی پگڑی, وداؤٹ پگڑی, ٹوپی, وداؤٹ ٹوپی, اور ماڈرن ملا اور دقیانوس ملا, اور ٹانگیں چوڑی کرنے والے اور ٹانگیں پتلی کرنے والے, زور سے آمین, آہستہ آمین. کوئی پھڈوں کی کوئی انتہا ہے؟ 8 رکعت تراوی, 20 رکعت تراوی, سرے سے تراوی نہیں. یہ بھی ایک پھر غامدی صاحب کہتے ہیں تراوی سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں رمضان میں, کس سلسلے میں مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں. تو اتنی کنفیوژن میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. ادھر وہ کہتا ہے طلاق ہو گئی ہے, وہ کہتا ہے طلاق نہیں ہوئی ہے, وہ کہتا ہے طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. یہ بھی ہے, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. ایسے ایسے فرقے. تو آپ بتاؤ مسلمانوں نے جب آپس میں اتنے پھڈے کیے ہیں اور اللہ نے ہونے دیے, ٹھیک ہے بھائی, جو حق کی تلاش میں ہوگا خود ہی تلاش کرے گا. لیکن اللہ نے نا قرآن نہیں تبدیل ہونے دیا. اللہ نے کہا یہ کسی کے ہتھے نہیں چڑھنے دوں گا میں, کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں چینج ہونے دوں گا. کیونکہ اگر یہ چینج ہو گیا نا تو کل قیامت کے دن بندے کہہ سکتے ہیں اللہ براہ راست تیری کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں تھی جس میں ہم دیکھ لیتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. ہم تو مولویوں کے جھگڑوں میں پھنس گئے تھے. ایک 4 شادیوں والے مولانا تھے, ایک شادی والے مولانا, اور ایک سرے سے ایسے بھی مولانا مارکیٹ میں ہیں, کہتے ہیں کرو ہی نہیں, دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جاؤ.
ہر طرح کے مولانا آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے. کھانے والے مولانا, روزے والے مولانا, اتنی قسمیں مولانا. میں تو خود مولانا ہوں, مجھے نہیں پتا ہوگا تو آپ سوچو کس کو پتا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک کتنا زبردست کام کیا, اس کتاب کو نہیں چینج ہونے دیا, چاہے کسی فرقے کا ہو, کتاب نہیں چینج ہونے دی. اور 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. دیکھو قرآن اسلام کی صداقت کے نا کچھ دلائل ایسے ہیں جو معجزے ہیں, جو خدا کی مدد کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن عربی زبان میں ہے نا, تو اس کے لیے عربی کی حفاظت بھی ضروری تھی. کیا خیال ہے؟ ایک گورے نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تحقیق, چاہے وہ سائنسی تحقیق ہو یا کوئی بھی تحقیق ہو, وہ ہزاروں سال کے بعد بھی اسی طرح سمجھی جائے جیسے آج, تو اس کے پاس اپنی تحقیق کو عربی زبان میں لکھنے کے علاوہ کوئی چانس, کوئی متبادل نہیں ہے. کیونکہ 1200 سال ہو, 1400 سال ہو, اس زمانے کی عربی کی کتابیں جو مسلمان لکھتے آئے ہیں, چاہے وہ مذہبی کتابیں ہوں, چاہے وہ تاریخی کتابیں ہوں, آج بالکل ایسے سمجھی جاتی ہیں جیسے آج لکھی جا رہی ہوں. عربی کے سوا کسی زبان کو ایسا محفوظ ہی نہیں کیا گیا. آپ 200 سال پرانی انگلش سمجھ میں آئے گی آج لوگوں کو؟ 100 سال پرانی اردو سمجھ میں آتی ہے؟ مرزا غالب کی آپ شاعری پڑھو, لوگ حیران ہو جاتے ہیں بھئی کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. اور چینج ہو رہی ہے زبان. ایک عربی زبان ہے, عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے؟ الماء. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ الماء. 1400 سال پہلے کتاب کو کیا کہتے تھے؟ کتاب. آج کیا کہتے ہیں؟ کتاب. آسمان کو کیا کہتے تھے؟ سما. آج کیا کہتے ہیں؟ سما. مرد کو کہتے تھے رجل. آج کیا کہتے ہیں؟ رجل. عورت کو کہتے تھے المرأہ. آج کیا کہتے ہیں؟ المرأہ. زمین کو کہتے تھے الارض. آج کیا کہتے ہیں؟ بول لو نا بھائی, الارض. دانت کو کہتے تھے سن. آج کیا کہتے ہیں؟ سن. ناک کو کہتے تھے انف. آج کیا کہتے ہیں؟ انف. 1400 سال ہو گئے, چینج نہیں ہونے دی. اللہ نے اس زبان کو 20 ملکوں کی قومی زبان بنا دیا. آج بھی عربی 20 ملکوں کی آفیشل لینگویج ہے. ایسا خاندانی طریقے سے اللہ نے اس زبان کی حفاظت کی ہے. ڈاکٹر محمود غازی بڑے زبردست عالم گزرے ہیں, انہوں نے ایک بڑی زبردست بات لکھی. انہوں نے کہا کہ 1400 سال پہلے کا کوئی شخص اس دور میں آ جائے, فرض کرو, فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. فرض یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ میرا سالہ مجھ سے اچھے طریقے سے ملا, لوگ فرض کر رہے ہوتے ہیں, میرے سسرال نے مجھے عزت دی, یہ فرض کیا جا سکتا ہے. تو فرض کرو 1400 سال پہلے کا کوئی بندہ اس دور کا آ جائے. نہیں, وہ تو جب آئیں گے تو آئیں گے نا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جب وہ اس زمانے کی زبان لے کر آئے گا تو اس کی زبان کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے پرانے کوئی ماہرین لانے پڑیں گے. یار کوئی عبرانی کے, سریانی کے ماہرین لے کر آؤ, اور پھر اب جو عبرانی ہے اور سریانی زبان ہے اس میں کتنا فرق ہے, اور یہ کیسے لکھتے تھے, کتنی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. فرض کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آ جائیں, جب وہ بات کریں گے نا, کروڑوں لوگ ان کی بات کو ایسے سمجھیں گے جیسے آج کی زبان میں بات کر رہے ہیں. ایک نہیں, کروڑوں لوگ سمجھیں گے, کروڑوں لوگ سمجھیں گے جب وہ لکھیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن 1400 سال پرانی کتاب ہے, عربی میں ہے. قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کروڑوں اربوں لوگ اس لینگویج کو سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ٹرانسلیشن کے بغیر بھی. یہ تو میں نے یہاں ٹرانسلیٹ کر دیا. کروڑوں اربوں لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو. الرحمن بڑا مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا, مالکی یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین, صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اتنی آسان عربی, اتنی صاف کہ اس کے لیے کوئی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا ایک استعانہ سے نکلا ہے یا نستعین, یہ کون سا صیغہ ہے, ایاک کا کیا مطلب ہے, ایاہو کا کیا مطلب ہے. اتنی کلیئرٹی کسی اور زبان میں اور کسی اور کتاب میں جو 1400 سال پہلے کی ہو ملے گی آپ کو؟ اتنی آسان, اتنا آسان کر دیا اللہ نے قرآن کو. اہدنا الصراط المستقیم, اور یہ سارے الفاظ دوسری زبانوں میں استعمال بھی ہو رہے ہیں. عربی, اردو, فارسی, خود ایک ہندی, اردو, فارسی خود ایک بہت بڑی زبان ہے. یہ تینوں زبانیں, اہدنا ہدایت, صراط المستقیم, یہ بہت استعمال ہوتا ہے. ایک بنگلہ دیش کے دوست تھے, وہ سعودی عرب میں جا رہے تھے تو ٹیکسی والا غلط ٹریک پر لے گیا. اب اس کو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. بنگلہ دیشی اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟
بھائی اہدنا الصراط المستقیم، ایک پھڈا تو میں نے خود دیکھا، بنگلہ دیش کے ایک دوست تھے، وہ ان کا پھڈا ہو گیا دوست، وہ گاڑی میں ہی دوست بنے تھوڑی دیر کے لیے، اب وہ عرب ڈرائیور تھا، اس سے جھگڑا ہو گیا، اب وہ عربی میں برا بلا کہہ رہا ہے، تو یہ جواب میں کہہ رہا ہے فی ناری جہنم، کیا کہہ رہے ہیں؟ فی ناری جہنم۔ میں نے کہا خالدین فیہا ابدا، یہ بھی لگا دو آگے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہو بھائی۔ تو 1400 سال پہلے کی زبان ایسی محفوظ ہے کہ جیسے آج کی کوئی زبان ہو، اتنی آسان، اور ایسی حفاظت اس کی ہے۔ کچھ چیزیں بڑی عجیب ملتی ہیں ہمیں، ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نقل کرتے ہیں نا، آپ صرف اسماء الرجال کا فن دیکھ لو، حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی، حدیثوں کو جن جن راویوں نے نقل کیا ہے ان راویوں کے حالات، ان کی کنیت، ان کے کہاں پیدا ہوئے، کس کس نے ان کے بارے میں کیا تبصرے کیے، جس نے بھی نبی کی بات کو نقل کیا ہمیشہ کے لیے کتابوں میں اس کی سیرت محفوظ ہو گئی، حالانکہ وہ صرف ایک بات نقل کر رہا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے۔ ایک حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، آپ کے دو دانتوں کے درمیان خلا تھا، گیپ تھا، بس اتنی سی بات نقل کی ہے کسی شخص نے، جس نے نقل کی ہے تو امام ترمذی نے اس سے پوچھا کہ تم نے کس سے سنا، اس نے اپنے استاذ کا نام بتایا، اس نے اپنے استاذ کا نام، اس نے اپنے استاذ، ہوتے ہوتے صحابہ تک اور یہ نبی تک پہنچا۔ یہ اتنی سی بات کو نقل کرنے والے کتابوں میں یہ بھی، ان کے ابا کے نام بھی، یہ کہاں رہتے تھے، اس دور کے علماء کا ان کے بارے میں کیا تبصرہ تھا، یہ ساری چیزیں قیامت تک کے لیے محفوظ۔ اب تو گوگل پہ پڑی ہوئی ہیں جتنی حدیثیں، کوئی بھی راوی آپ گوگل پہ ڈالو، گوگل پوری رپورٹ پیش کر دے گا آپ کے سامنے۔ او بھائی یہ کون سی ایسی شخصیت ہے جن کو اتنا پروٹوکول خدا کی طرف سے مل رہا ہے کہ کسی نے ان کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا کہ دو دانتوں کے درمیان گیپ تھا، جس نے یہ بھی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی، اللہ نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اتنا پروٹوکول دنیا میں کسی انسان کو ملا ہے؟ وہ ایک عرب میں پیدا ہوئے، امی قوم میں پیدا ہوئے، جو تہذیب سے آری قوم سمجھی جاتی تھی، پروٹوکول اتنا کہ پوری دنیا میں کسی کی سیرت پہ اتنا نہیں لکھا گیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا گیا ہے۔ اور آپ پہ کتاب نازل ہوئی، کتاب پہ کسی رائٹر کا نام نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی جو رائٹر کا نام ہی نہ ہو چلتی ہے؟ آپ سب سے پہلے پوچھتے ہو بھائی رائٹر کون ہے، فلاں بھائی فلاں نے لکھی ہے، فلاں نے لکھی ہے، اس کے بعد چلتی ہے کتاب۔ یہ وہ کتاب ہے جس پہ رائٹر کا نام ہے ہی نہیں، چلی اتنی ہے بھائی، اتنی چلی ہے۔ میں اگر کسی غیر مسلم سے سوال پوچھوں، مسلم سے نہیں غیر مسلم سے پوچھوں، بھائی تو یہ بتا دنیا میں کون سی کتاب ایسی ہے جو سب سے زیادہ سمجھ کے پڑھی جاتی ہے؟ کوئی ایسا غیر مسلم ہے جس کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور نام آئے ہیں؟ غیر مسلم ہو، وہ قرآن کو نہیں مانتا، وہ بلکہ دشمن ہے اسلام کا، کہے گا یار یہ بات تو ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب سمجھ کے کون سی ہے؟ قرآن۔ اگر آپ اس غیر مسلم سے پوچھیں جو اسلام کو نہیں مانتا، اچھا یہ بتا بھائی تو دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بغیر سمجھے؟ اس میں بھی کس کا نمبر آئے گا؟ قرآن کا۔ آپ اس سے کہیں یار دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتا جس کو کھڑے ہو کر بھی پڑھا جاتا ہو گھنٹوں گھنٹوں، کون سی کتاب ہے بھائی؟ کہے گا یار قرآن۔ حالانکہ نہیں مانتا ہوگا قرآن کو، لیکن جواب کیا ہوگا؟ یار کھڑے ہو کے بھی تراویح میں دیکھو آپ۔ اچھا بولے دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جس کو ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے سن رہے ہوں؟ وہ کہے گا قرآن۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتا جس کو کروڑوں لوگ جب تک وضو نہ کر لیں ہاتھ نہ لگاتے ہوں؟ وہ کیا کہے گا؟ قرآن۔ اس سے پوچھا جائے دنیا میں ایسی کتاب بتا جس کو پڑھنے میں جو محنتیں کی جاتی ہو نا کہ آواز اچھی ہو جائے اور ایک ایک حرف تجوید کے ساتھ ادا ہو۔ قاری لوگ دیکھو نا کیسی محنتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ قاری بتا رہے تھے نا بچے کو ہا، ہمارے یہاں تو قاری دیکھ لو آپ، بچے سے بولتے ہیں بولو ہا، وہ کہتے ہیں ہا، حلق سے نکالو حلوہ، حلوہ بولو حلق سے نکالو۔ بچے کی ماں نے کہا حلق سے حلوہ نہ نکالے، میں بنا کے کھلا دیتی ہوں۔ کتنی محنتیں کرتے ہیں قاری۔ ہا اور ہا کا فرق، عین اور غین کا فرق، صاد اور ضاد کا فرق، کتنی محنتیں پوری دنیا میں۔ حسن قرات کے مقابلے کوئی ایسی کتاب دنیا میں ہے جس کو پڑھنے میں حسن قرات کے مقابلے ہوتے ہوں؟ ہے بھائی؟ کوئی فزکس کی کتاب، کوئی کیمسٹری کی کتاب، کوئی بایولوجی کی کتاب، کوئی تاریخی کتاب کہ یار کون خوبصورت انداز سے پڑھتا ہے اس کو؟ کوئی کتاب ایسی ہے دنیا میں؟ اس کتاب کو صرف پڑھنے میں حسن کے مقابلے ہوتے ہیں، پڑھنے میں حسن کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کے احکامات، آرڈرز پر ایسے عمل کیا جاتا ہو جیسے اس کتاب کے، جبکہ کتاب پہ رائٹر کا نام نہیں ہے؟ مثال کے طور پر اس کتاب میں 1400 سال پہلے ایک حکم نازل ہوا
کہ فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم، ایک آرڈر ہے. بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی جس میں بہت سارے احکامات لکھے ہوئے ہوں گے، یہ کرنا چاہیے، 7 کامیاب لوگوں کی، وہ کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں، کتنے نے پیدا کر لی وہ علامتیں اپنے اندر، پڑھی ہوں گی آپ نے بھی. وقت کی حفاظت پر کتاب وغیرہ وغیرہ، بہت ساری کتابیں. کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ بھی جزوی طور پر عمل کرتے ہیں، ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور ان کے حکام بھی بہت آسان ہوتے ہیں، صبح جلدی اٹھو، رات کو جلدی سو جاؤ، اچھے بچے رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس ٹائپ کی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. آج کل تو ڈاکٹر کہتے ہیں دودھ پی کے مت سو. بہرحال وہ ڈاکٹر جانے، آپ جانے کیا پی کے سونا چاہیے، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. یہ احکامات ہوتے ہیں اس کے اندر، کتنے لوگ عمل کر لیتے ہیں، حالانکہ حکام بھی آسان ہوتے ہیں. قرآن کے حکام آپ دیکھ لو، آسان نہیں ہے بھائی، آسان نہیں ہے. 1400 سال پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک بھوکا پیاسا رہے. 1400 سال کے بعد بھی کروڑوں لوگ رمضان کا چاند نظر آتے ہی بھوکے اور پیاسے ہو جاتے ہیں. پورا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے کروڑوں لوگوں کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، یہ حسن اتفاق، یہ لا آف چانس کے تحت نہیں ہو رہا. بائی چانس اس کتاب کو ایسی عزت مل گئی ہے، وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا. بائی چانس عزت ملنی ہوتی تو سسرال میں مل جاتی نا، وہاں تو اتفاق سے بھی نہیں مل رہی. تو بائی چانس نہیں ہوتے ایسے کام. یہ لگتا ہے کسی کوئی ذات ہے جو جتنا پروٹوکول اس کتاب کو دے رہی ہے اور اپنے پیغمبر کو جتنا پروٹوکول وہ ذات